हमारी मदद कीजिए। आदाब, उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम गरीब कल्याण अन्न योजना की तौसी को मरकजी काबीना ने दी मंजूरी। 80 करोड़ मुस्तहिक अफराद इस स्कीम से होंगे मुस्तफीद। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने वजीर ममलिकत बराए दाखिला के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंतजामी अमूर और तामीर तरक्की के काम काज पर किया तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने एक आला सतह की मीटिंग में तामीराती मवाद की कानकनी को दरपेश मुश्किलात का लिया जायजा। और सरकारी अहकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज से आम लोगों के लिए तफरीह पार्कें और बागात खोले गए। कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करने की लोगों से की गई तलकीन। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी काबीना ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तौसी को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत हर मुस्तहिक कुंबे के हर फर्द को नवंबर महीने तक 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। इस स्कीम से मुल्क भर के 80 करोड़ मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद होंगे। प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। वाज़िया रहे कि इस स्कीम की तौसी का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 30 जून को कौम के नाम अपने खिताब में किया था। इससे पहले वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम के तहत पहले मरहले में रवां साल के अप्रैल महीने से 3 महीनों के लिए राशन फराहम करने का ऐलान किया था। इस स्कीम का दूसरा मरहला जुलाई की पहली तारीख से अगले 5 महीनों तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले के तहत 2 करोड़ मैट्रिक टन चावल या गेहूं और 9,78,000 मैट्रिक टन चना मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला G किशन रेड्डी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीरों के अलावा चीफ सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में LG मौसूफ ने वज़ीर ममलिकत G किशन रेड्डी को तामीर तरक्की और इंतजामी अमूर के अलावा जम्मू कश्मीर में सलामती सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के हवाले से जानकारी फराहम की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदी इलाकों में फौजी अहमियत की हामिल सड़कें, पुलों और सुरंगों की तामीर के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरहदी सड़क तंजीम इसके लिए सरगर्मी के साथ काम कर रही है। वज़ीर दिफा ने नई दिल्ली में आला सतह की मीटिंग में सरहदी सड़क तंजीम के बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मीटिंग में सरहदी इलाकों तक जाने के रास्तों की सूरत हाल का जायजा लिया गया और मौजूदा प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। सरहदी सड़क तंजीम कोविड-19 की वजह से नाफिज बंदिशों के दौरान भी लगातार काम कर रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा है। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। गुसू पुलवामा में एक झड़प के दौरान मारे गए नायक राजविंदर सिंह का आज श्रीनगर की बादामी बाग छावनी में जबरदस्त खराज अदा किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के अलावा फौज के कई अफसरान मौजूद थे। नायक राजविंदर सिंह पंजाब के डोडरा गांव का रहने वाला था।
کپواڑہ ضلع کے کرنا سیکٹر میں آج اس وقت 2 شہری زخمی ہوئے جب پاکستانی فوج نے بھارتی ٹھکانوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. فوجی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج بعد دوپہر لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی اور مارٹر شیل داغے. بھارتی فوج نے بھی اس کا مؤثر جواب دیا. ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 4,56,831 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 16,883 مریض صحتیاب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ملک میں صحتیابی کی شرح 61.53% تک پہنچ گئی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 22,752 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں اور اس طرح ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 7,42,417 ہو گئی ہے. لیفٹننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے وادی کشمیر میں مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں اور وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج کی تیز تر عمل آوری کی ہدایت دی ہے. مشیر موصوف آج سری نگر میں بجلی سیکٹر سے متعلق اصلاحات اور کشمیر میں مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لے رہے تھے. انہوں نے صوبائی اور ضلع سطح پر ورکشاپ کے درجے بڑھانے کے کام کی تکمیل میں صورت لانے کے لیے کہا. انہوں نے بجلی چوری پر قدغن لگانے کی غرض سے ایک وسیع مہم شروع کرنے کے لیے بھی کہا. میٹنگ میں محکمہ بجلی کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل کے علاوہ محکمے کے دیگر سینئر افسران بھی تھے. جموں کے افسران نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی. چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران تعمیراتی مواد کی کان کنی میں درپیش مسائل کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ محکموں بشمول جیولوجی اینڈ مائننگ، اسٹیٹ انوائرمنٹ اتھارٹی، پولیوشن کنٹرول بورڈ سے تاکید کی وہ قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں. میٹنگ میں صنعت حرفت، جنگلات و ماحولیات، قانون اور پارلیمانی امور کے انتظامی سیکرٹریوں اور ان محکموں کے سربراہوں نے شرکت کی. چیف سیکرٹری نے صنعتوں کے کمشنر سیکرٹری پر زور دیا کہ وہ پنچایتی اداروں کو کان کنی کے حقوق تفویض کرنے سے متعلق تجویز پیش کریں. میٹنگ میں صنعت و حرفت کے انتظامی سیکرٹری سے کہا گیا کہ وہ ان 100 جگہوں کی نشاندہی کریں جہاں پنچایتی اداروں کو شارٹ ٹرم پرمٹ کے حقوق دیے جائیں گے. محنت و روزگار محکمے کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت نے آج گاندربل کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے منی سیکرٹریٹ گاندربل میں محنت و روزگار، جے کے ای ڈی آئی اور ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ و کاؤنسلنگ سینٹر کے افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں انہوں نے ان محکموں کے کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر کمشنر سیکرٹری نے اسسٹنٹ لیبر کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ ایک سروے کے تحت ضلع میں بچہ مزدوری میں ملوث افراد کے خلاف چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کرے. انہوں نے ایسے بچوں کے لواحقین کے حق میں 4,000 روپے فی کس مالی معاونت کا اعلان کیا. بعد میں سیکرٹری موصوف نے تجہیز و تکفین بیماری، وزیر اعلیٰ تعلیم یا بنیادی تعلیم کے لیے مستحقین میں چیک تقسیم کیے. ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلے میں آج فائنانشل کمشنر ریونیو ڈاکٹر پون کوتوال کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں کمشنر سیٹلمنٹ اینڈ لینڈ ریکارڈز سید شہنواز بخاری کے علاوہ کئی اعلیٰ افسران نے شرکت کی. میٹنگ میں ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈز ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکارڈز کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں ڈی سی بارہمولہ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر محکمہ مال سے جڑے معاملات پر سیر حاصل بحث کی گئی. بعد میں فائنانشل کمشنر نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ لوگوں کی شکایت کا ازالہ کرے اور محکمہ مال سے جڑے معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا نے آج یاری خان صاحب میں 15 روزہ کسان پکھواڑے کا آغاز کیا. اس موقع پر زراعت، باغبانی، پشو پالن، ماہی گیری اور پھول بانی محکموں سمیت 20 دیگر محکموں نے اپنے سٹال لگائے تھے. کیمپ میں لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی. تھاجی وارہ بیج بہاڑ میں آج چھوٹا امرناتھ مندر میں مقامی مسلمانوں اور بی جے پی کے کئی ورکروں نے صفائی ستھرائی کی. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مندر کی مذہبی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یاتریوں کی حاضری کے پیش نظر انتظامیہ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ایسا اقدام اٹھایا گیا. اتوار کے روز نالہ سندھ میں 2 نوجوان گرکیاب ہونے کے بعد آج بعد دوپہر دوسرے نوجوان کی لاش برآمد کی گئی. رشید خان نامی اس نوجوان کی لاش ایس ڈی آر ایف اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے 2 دن کی مشقت کے بعد وائل پل کے پاس سے برآمد کر دی ہے. واضح رہے کہ ایک اور نوجوان کی لاش کل برآمد ہوئی تھی. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے کووڈ-19 لاک ڈاؤن سے ہونے والے پڑھائی کے نقصان کے پیش نظر تعلیمی نصاب میں 30% کی کمی کر دی ہے. سلسلہ وار ٹویٹ پیغامات میں انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر رمیش پوکھریال نے کہا کہ تدریسی کامیابی کی اہمیت کو دھیان میں رکھ کر اہم مضامین کو برقرار رکھتے ہوئے نصاب کو معقول بنانے کا فیصلہ لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک اور پورے عالم میں غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر CBSE کو 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت کے طلبہ پر سے بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے نصاب میں کمی کی اصلاح دی گئی تھی.
نیشنل کانفرنس نے کہا کہ جموں کشمیر کی انفرادیت، اجتماعیت اور وحدت کے ساتھ ساتھ آپسی بھائی چارے کے مشعل کو فروزان رکھنا نیز تینوں خطوں کی یکساں ترقی اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار ساولگال کلگام میں پارٹی کے سینئر لیڈران نے ایڈوکیٹ غلام نبی ڈار کو خراج عقیدت ادا کرنے کی غرض سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران کیا۔ تقریب میں مقررین نے مرکزی سرکار پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو 5 اگست 2019 سے پہلے کے حاصل خصوصی اختیار واپس کیے جائیں۔ تقریب کی صدارت پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کی۔ اس سے پہلے مرحوم غلام نبی ڈار کے مقبرے پر گلباری کی گئی اور فاتح خوانی کے دوران ان کی جنت نشینی اور بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ دریاسنا پارٹی کے رکن پارلیمان حسنین مسعودی اور صوبائی سیکرٹری شوکت احمد میر نے جسٹس علی محمد ماگرے کے ساتھ تعزیت کرتے ہوئے ان کی والدہ نسبتی کے حق میں دعائے مغفرت ادا کیا۔ نیشنل کانفرنس اقلیتی سیل کے آرگنائزر جگدیش سنگھ آزاد نے پبلک سروس کمیشن میں سکھ طبقے کو نمائندگی نہ دینے پر سخت برہمی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ سکھوں کے نمائندے کو بھی پبلک سروس کمیشن میں نمائندگی دیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ گورنر انتظامیہ فوری طور پر اس امتیاز کو دور کرے گی۔ سری نگر کے کئی باغات اور پارکوں میں آج مقامی لوگوں کی ایک خاصی تعداد دیکھی گئی۔ لاک ڈاؤن کے چلتے اگرچہ باغات قریباً 3 مہینے بند رہے، تاہم آج ان باغات میں عوامی موجودگی سے ان کی رونق دوبارہ لوٹ آئی۔ لوگوں کو سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے ان پارکوں میں گھومتے دیکھا گیا۔ عوام نے سرکار کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ پچھلے کچھ مہینوں تک گھروں میں ہی بند رہنے سے ذہنی طور پر منتشر ہوئے تھے، اور آج اپنے گھروں سے باہر آ کر ان پارکوں کی سیر کرنے سے ان کے ذہنی دباؤ میں کچھ حد تک کمی محسوس ہوئی۔ کافی ٹائم سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تنگ آئے ہیں، باہر بھی نہیں جانے دیتے ہیں۔ اب بہت ٹائم کے بعد کھلا ہے تو اس سے ماحول بدل جائے گا، لوگوں کا ان کا ذہن جو اس دباؤ میں تھا اس وائرس کی وجہ سے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ہم بہت ہی خوش ہیں، تو ہمیں اب لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ مطلب سوشل ڈسٹینس رکھنے کی، ماسک رکھنے کی، مطلب زیادہ ٹچ نہیں کرنے کا۔ ویلکم اسٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور لوگ بھی ایز فیل کریں گے، لیکن اب لوگوں کو، پبلک کو یہ ہے کہ ان کو بھی پراپرلی خیال رکھنا ہے۔ نمبر فرسٹ، ان کو ماسک کے بغیر نہیں آنا ہے۔ نمبر سیکنڈ، اگر آپ کو کوئی سمٹم فیل ہو رہے تو بیٹر آپ گھر پہ اسٹے کرو، اٹس ناٹ گڈ کہ آپ باغ میں آؤ گے۔ نمبر تھرڈ، کہ پراپرلی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ انتظامیہ نے پارکوں اور باغات کی سیر پر آنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ پالیتھین بیگ کسی بھی صورت میں نہ لائیں اور ساتھ ہی فیس ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ سری نگر شہر کی دیبا نذیر، جو پیشے سے ایک کھلاڑی ہے، آج کووڈ وبا کے خلاف لڑائی میں پیش رہتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ دیبا نے اپنے 3 مہینے کی تنخواہ کو صرف کر کے قریب 100 کمبوں میں اشیاء خردونی تقسیم کی۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ دیبا نذیر کو اسکاؤٹنگ کے لیے پریزیڈنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ میں نے اپنی 3 مہینے کی سیلری سے کچھ شروعات کی، کچھ ہم نے سامان لایا اور لوگوں میں وہ بانٹا۔ ابھی تک ہم نے 105 کٹس جو ہے کہ وہ ایشو کیے، وہ دے دیے لوگوں کو، اور زیادہ تر ہم نے پہلے تو ہم نے کشمیر سے سٹارٹ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے کنفائن رکھا صرف شہر خاص کے لیے، ڈاؤن ٹاؤن کے لیے، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہے ویڈوز، ڈومیسٹک وائلنس میں جو اس میں وابستہ ہے یا اورفینس ہے، ان کی مدد ہم نے کری۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے CSR مہم کے تحت منی سیکریٹریٹ کلگام میں کورونا وائرس وبا کی لڑائی میں صف اول کے افراد کے لیے ماسک، سینیٹائزر اور PPE کٹس تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شوکت اعجاز بٹ اور SBI کے کئی افسران اس موقع پر موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ نے SBI کے اس اقدام کی ستائش کی۔ لاوڈا کی انفورسمنٹ ونگ اور واٹر شیڈ مینجمنٹ ڈویژن کے عملے نے کوترگنڈ نالے میں ناجائز تجاوزات کو منہدم کیا۔ مہم کے دوران کئی دیواروں اور ٹین شیڈوں کو گرایا گیا۔ لاوڈا کے ایک بیان کے مطابق یہ مہم کئی روز تک جاری رہ سکتی ہے، تاہم نالے کے مضافات میں رہنے والے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان حرکات سے روکنے میں انتظامیہ کی مدد کریں۔ گردوارہ شہید بنگا واقع برزولہ سری نگر میں آج گردوارہ پربندھک کمیٹی کشمیر نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے واضح کیا کہ تمام ضلع گردوارہ پربندھک کمیٹیوں کی مدت جلد ختم ہو رہی ہے، اس لیے LG انتظامیہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ یا تو نئی کمیٹیوں کا انتخاب کرانے کی اجازت دے یا پھر موجودہ کمیٹیوں کی مدت کو ہی بڑھا دیا جائے۔ سکمز میڈیکل کالج بیمنا کی ایک اطلاع کے مطابق جن امیدواروں نے مائکرو بایولوجسٹ کم ریسرچ سائنٹسٹ کانٹریکٹ بیس اسائنمنٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں، ان کا انٹرویو کم وائوا 11 جولائی دن کے 11 بجے آڈیٹوریم سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں لیا جائے گا۔ مذکورہ کالج کی ایک اور اطلاع کے مطابق جونیئر ڈائٹیشین اسائنمنٹ کے لیے جو انٹرویو 10 جولائی کو لیا جانے والا تھا وہ فی الحال ملتوی کیا گیا ہے، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔